रेस्क्यू ज़रा। नाजरीन, मैं हूं ज़ारा अंसारी, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। नाजरीन, अंदाज वही, प्रोग्राम नया, हकाइक से पर्दा उठाया जाएगा, अंदर की खबर आप तक पहुंचाई जाएगी, मकसद वही होगा, शऊर और आगाही आप तक पहुंचाना। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे और चलेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद की जानिब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, पहले तो एक सवाल लोगों के जहनों में होगा जो कि मैं आपसे उसकी वजाहत चाहूंगी कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैं इस प्रोग्राम में क्या कर रही हूँ। ज़रा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका भी और तमाम जितने नाजरीन हैं उनको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम का असल में फॉर्मेट जब मैं डिस्कस सोच रहा था कि इसको कैसा रखा जाए, क्योंकि इससे पहले जो प्रोग्राम मैं करता रहा उसमें ज़ाहिर तज्जिया था, वो किसी भी नाम से प्रोग्राम आते रहे, लेकिन मैं एनालिसिस देता था, खबरों पे अपने व्यूज दे रहा होता था या अपने मुताबिक बात कर रहा होता था या अपना कोई नामा पढ़ के सुना रहा होता था। लेकिन फिर ये एहसास हुआ कि ये पिछले चंद सालों के अंदर मीडिया दूर हो गया है लोगों से, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कैसे रखा जाए, क्या इंटरव्यूज रखे जाए, क्या लोगों को लड़वाया जाए, क्या आपस में सियासतदानों की गालम गलूच करवाई जाए, और उसके नतीजे में हासिल क्या होता है? हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस प्रोग्राम को हमने ओपन रखा, ये ओपन है बिल्कुल, हमने इसको खुला छोड़ दिया है। हम लोगों में भी जाएंगे, अवाम में जाएंगे, गली चौबारों, मोहल्लों, सड़कों, गलियों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों में हम अवाम में जाएंगे, हम अवाम से राब्ता करेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे, अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे और जगाएंगे, जो असल में चैनल का जो लोगो भी चल रहा है कि जगाना, एग्जैक्टली। और उसमें शख्सियात भी आएंगी, इंटरव्यूज भी करेंगे। तो बिल्कुल हमने इसको ओपन छोड़ दिया, मैं अपनी बात भी करूंगा, लोगों की भी सुनूंगा, और तो उसमें फिर बहुत शुक्रिया कि आपने इसको ज्वाइन किया। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे अपने लिए असेस करने के लिए प्रोग्राम में बुलाया। जैसा कि आपने कहा, हम लोगों को जगाएंगे और हम लोगों से सवाल करेंगे और हुक्मरानों से और जो जिम्मेदारान हैं उनसे सवाल करेंगे कि जो उनकी जिम्मेदारी थी वो सही तरह निभा रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल नाजरीन के जहन में भी है डॉक्टर साहब कि आप इतना अरसा कहाँ गायब थे? सोशल मीडिया पर तो आप की प्रेजेंस बहुत नजर आई, 5 लाख आपके फॉलोअर्स हैं, फोकस आपका सोशल मीडिया रहा, लेकिन लोग जानना चाहेंगे कि आप थे किधर? देखिए, मैं इधर उधर ही था, कहीं टाइम वहीं था, मैं कोई ऐसा कोई किसी जेल वेल में नहीं था। लेकिन बात यह है ज़रा कि इसमें सोशल मीडिया और ये सारी जो बात है ना, असल में ये लोगों से कनेक्ट करने का, और खास तौर पे जो नौजवान नस्ल है, जो आपकी यूथ है, उन लोगों से, देखिए क्या बात है दुनिया की 7 अरब, लेकिन अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड ये होती है कि मैं डॉक्टर शाहिद हूं, लेकिन मैं वर्चुअल वर्ल्ड में यानी फेसबुक पे, जिस ट्विटर पे कोई आबादी 20 अरब निकलेगी दुनिया की, हर आदमी को 5-5, 6-6 जगह पे उस वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद है किसी न किसी अंदाज में। आप बात समझ नहीं? एग्जैक्टली, कई पेज। तो असल चीज ये होती है कि आप लोगों तक एक्सेस कैसे रखें, और ये सिटीजन जर्नलिज्म आ रहा है, यानी अब ऐसा दौर आ गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस बात पे मजबूर हो गया है। बड़ी बड़ी सियासी जमातें, देखें ना, विकिपीडिया क्या था, एक ब्लॉग में आई खबरें, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया एडवर्ड स्नोडेन ने। एग्जैक्टली। तो ये सिटीजन जर्नलिज्म का दौर है। वो बड़े बड़े बुत टूट गए जो एक जमाने में बैठ के कि जी मैं बड़ा बाशऊर आदमी हूं, जी मैं बस ये अकल कुल हूं। अब अवाम, आपके आम लोग, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स, आपके ये लोग ज्यादा शऊर रखते हैं। आम आप सड़क पे चले जाएं, आपको मजदूर मिलेगा, वो सियासत में ज्यादा सी बात करेगा। तो ये मिथ खत्म हुआ, और इस मिथ को अल्लाह का शुक्र है तोड़ा, लोगों ने तोड़ा। सिटीजन सारी ताकत अल्टीमेट अल्लाह के पास और उसके बाद अवाम के पास। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नाज़रीन को बताते चले कि हमारे ट्विटर और फेसबुक आईडी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप प्रोग्राम में बाकायदा शिरकत कर सकते हैं, अपनी फीडबैक भेज सकते हैं, कोई सवाल अगर आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो वो भी आप उसके जरिए भेज सकते हैं, और SMS के लिए आप टाइप कर सकते हैं LDSM मैसेज सेंड टू 8888। आप प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया के हवाले से, अब लोगों का फीडबैक भी आना शुरू हो जाएगा। आज ये भी बात कर लेते हैं, काफी खबरें गर्दिश में हैं। हमने देखा कि इतने सा अरसा आप गायब तो रहे, लेकिन आज हमने ये देखा कि बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं चेयरमैन नैब के हवाले से, जिनकी बहाली हो गई है, तो अब क्या होगा? देखिए, जरा सबसे पहले तो ये कि इन सारे सालों में, जितने साल ये 9/11 पर जब मैं आया, आज से काफी अर्सा हो गया, ज़ाहिर है जब ट्विन टावर्स गिरे, और उसके बाद उस वहां से लेके आज तक जो हमने बात की, हम कोई अक्ल कुल नहीं, ना गैब का इल्म हमारे पास है, लेकिन हम एनालिसिस करते हैं खबरों का। कोई ऐसी खबर ऐसी नहीं है जिसके बारे में हमने तज्जिया दिया हो और गलत साबित हुआ। अफगानिस्तान के अंदर या रीजन के अंदर जो एंड गेम है, जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा, एनार्की के, केओस के, रीजनल टर्मोइल आ रहा है, बच के रहो, पाकिस्तान को बच के रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, सेक्टेरियनिज्म आ रहा है,
تو وہ ساری چیزیں ہوئیں، وہ سارا کچھ ہوا، اور اس وقت حکمران بیٹھ کے کہتے تھے کیا بول رہے ہیں جی آپ، اتنی ترقی ہو رہی ہے، ہم آگے جا رہے ہیں جی، ہمیں تو پیسہ مل رہا ہے سارا. لیکن آج آپ الٹیمیٹلی دیکھ لیں تو ہم جو بات کرتے ہیں، اور پھر لوگوں نے بعد میں بیچ میں یہ بھی بات کی کہ جی آپ تاریخیں دیتے ہیں. میں نے کبھی کسی کی گورنمنٹ کی تاریخ نہیں دی، ایک مصرع پڑھ دیا تھا پروگرام میں، اسے کہنا دسمبر آ رہا ہے اور پھر وہ اس کے بعد وہ تاریخوں پہ بات چلے گی. یہ ہمارا کام نہیں ہوتا. ہم انالیسس دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خبر دی ہو اور خبر دینے کے بعد اس کو واپس لیا ہو یا شرمندگی کا احساس ہوا ہو یا اس کی اور اگر کبھی ہوا ایسا تو پھر لوگوں سے معذرت چالی. اب آپ نے بات کی چیئرمین نیب کی. چیئرمین نیب کی آپ نے بات کی. دیکھیں چیئرمین نیب کا میں آپ کو بتاؤں، قمر زمان چودھری صاحب بڑے بہت اچھے نفیس آدمی ہیں اور بڑے، لیکن جب یہ گورنمنٹ بن رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، این آر او اور یہ سارے معاملات مشرف صاحب کے ساتھ طے ہو رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہو رہے تھے بیسکلی. تو اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی منوا لی، کچھ باتیں ایسی تھیں جو نہیں منوائی. مثال کے طور پہ حسین حقانی صاحب کو لانا چاہ رہے تھے، پیپلز پارٹی لانا چاہ رہی تھی، لیکن مشرف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ نے کلیئرنس نہیں دی. حسین حقانی صاحب کئی مہینے تک بیٹھے رہے. اس کے بعد حسین حقانی صاحب کے باہر بلڈنگ سے باہر سے پریشر آیا، پھر اس کے بعد وہ سفیر بنے. جب رحمان ملک صاحب کو انٹریم منسٹر بنانا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت یہ طے ہوا کہ جو سیکٹری ہوگا، سیکٹری انٹیریئر ہوگا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. منسٹر اگر رحمان ملک ہوں گے تو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. تو قمر زمان چودھری صاحب جو آئے تھے وہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے. تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ جب عدالت میں کبھی توہین عدالت، یہ وہ سارا گیلانی صاحب کا جانا، یہ جانا، تو وہاں پہ سیکٹری انٹیریئر کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے قمر زمان چودھری صاحب آئے عدالت میں، عدالت نے کبھی کوئی بات نہیں کی. یہ بنیادی طور پہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. یہ کہتے رہے نواز شریف صاحب اور یہ خورشید صاحب کے مل کے بنائے، لیکن اصل میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. اور یہ وہی کریں گے جو ان کو اشارہ آئے گا، جو ان کو اشارہ آئے گا یہ وہی کریں گے. جیسے کہ کہا جا رہا ہے حقائق سے پردہ اٹھانے آ رہے ہیں راز. ناظرین اور بھی فاش ہوں گے، مزید پردے بھی اٹھیں گے. ڈاکٹر صاحب جوڈیشری کی بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ بڑی ایکٹیو ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جوڈیشری جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ کافی نظر آیا. پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ بار بار کیس کے حوالے سے ٹرائل کے لیے پیش تو ہونے کے ان کو جوڈیشری کی جانب سے بلایا جاتا ہے، لیکن بہانے بھی سامنے آتے ہیں. لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے گزشتہ جوڈیشری کی جو صورتحال تھی پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان اور سابق جو چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، اور جوڈیشری اور موجودہ گورنمنٹ، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں افتخار چودھری صاحب بنیادی طور پہ بہت ایک کامیاب، اچھے، پاپولر اور تاریخ میں یاد رکھنے والی شخصیت کے طور پہ گردانے جائیں گے. لیکن کچھ جگہوں پہ گڑبڑ ہو گئی. مثال کے طور پہ ارسلان صاحب کا، ان کے صاحبزادے کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکا. اس کے نتیجے، اور پھر جو الیکشنز کے جو عمران کو اعتراض ہوا یا اور بہت سارے معاملات ہوئے. تو افتخار چودھری صاحب بہت اچھا کام کرتے رہے. کراچی بدامنی کیس، کئی سوموٹو، این آئی سی ایل کے کرپشن کے بے شمار. آپ سوچیں نا افتخار چودھری نہ ہوتے اور یہ ڈوگر بیٹھا ہوتا اور یہ حکومت گزری جو 5 سال پچھلی، تو ملک کا حشر کیا. آپ صرف یہ سوچیں افتخار چودھری صاحب کو رکھے نا سائڈ پہ، اب سو ڈوگر کوڑ لیے ہیں تو پھر کیا حشر ہوتا. پہلی بیڑا غرق ملک کا ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تصدق جیلانی صاحب کے ساتھ کوئی ایکسس بیگیج نہیں ہے. یہ جتنے بینچز بنی سارے وہ ججیں ذہن میں رکھیں جو سارے نمبر 1 نمبر 2 جو تیزی کے ساتھ ریٹائر ہوں گے آنے والے چند سالوں میں، جو ان بینچز کا حصہ رہے جن کو برطرف کیا تھا مشرف نے، یہ وہ سارے وہ ججز ہیں. تو لیکن فرق کیا ہے کہ ایک تو ایکسس بیگیج نہیں ہے نئی چیف جسٹس کے اوپر، پھر یہ فیصلے ان کے بول رہے ہیں. جو بات ہوتی ہے نا فیصلوں کو بولنا چاہیے، یہ بالکل ویسے ہی ہیں. ان کے ٹکٹ وکٹ آپ کو چلتے نظر نہیں آئیں گے، لیکن سوموٹو انہوں نے لے لیا. لاہور میں سوموٹو ہوا ہے، بچی کے اوپر لیا. اور مشرف صاحب گھبراتے ہوئے نظر نہیں، میں آپ کو اصل بات جو کہہ رہا ہوں نا وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ 2 چیف جائیں گے جی، کیانی صاحب جائیں گے، افتخار چودھری جائیں گے، پھر اصل حکومت بنے گی میاں صاحب کی. ایسا نہیں ہونے جا رہا. میرا اپنا تجزیہ اس پہ یہ ہے کہ یہ عدالت زیادہ شاید ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے. افتخار چودھری صاحب کو تو وہ پیچھے لگے ہوئے تھے نا کہ ارسلان ہے اور یہ اور وہ، یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے. تو اس لیے انہوں نے جب اپنی چھڑی گھمائی اور گھما دی ہے. بائی دا وے آپ دیکھیں نا کئی اپوائنٹمنٹس پہ اسٹے آ گئے، کئی انہوں نے ہٹا دیے لوگ، کئی. تو یہ اتنا آرام سے میرا خیال سے جو تاثر تھا موجودہ حکومت کا کہ بڑی گڈی عدالت ہوگی ان کے ساتھ، ایسا نہیں ہونے جا رہا. بولیں گے کم، کام زیادہ کریں گے. چودھری صاحب سے بھی شاید زیادہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ چیئرمین نیب کی تو واپسی ہوگی، ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ چیئرمین پیمرا کی بھی واپسی ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا، اب کیا ہوا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ ابھی آئی ہے خبر، لیکن میں آپ کو پہلے تجزیہ دے رہا ہوں کہ یہ عدالت جو ہے، جو خاموش عدالت ہے جس کے اوپر کوئی، افتخار چودھری صاحب کے ہیرو ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ ارسلان کا بیگیج لگا رہا. اور کچھ سوموٹ ایسے تھے جو چینی کی قیمتوں پہ لوگوں نے اعتراض کیا.
مجھے بتائیں کراچی میں اگر 70 آدمی ایک دن میں مر جائے تو کیا سوموٹر نہ لیتی ہے عدالت؟ یا حکومت کچھ نہیں کر رہی اور آپس میں وہ اتحادی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو، رات کو کور کمیٹی بیٹھ رہی ہے دن میں خون خرابہ کر کے، تو سوموٹر لیا نا جو بدامنی کے کیس ہوئے. اور پھر کیا ہوا آئی جی بھی آ رہا ہے اور حساس ادارے بھی آ رہے ہیں اور لسٹیں بھی ہو رہی ہیں، اور جو آپریشن ہو رہا ہے کراچی میں کون کر رہا ہے؟ حکومت کروا رہی نہیں، عدالت کے فیصلے پہ حکومت ہو رہا ہے جو آپریشن ہو رہا ہے رینجرز کا. تو عدالت ہی ایکچولی دیکھیں نا عدالت ہی ایگزیکٹلی لاپتہ افراد میں. باقی NICL میں اب پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ عدالت کو کوسیں اس عدالت کو، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ڈوگر عدالت ہوتی تو اس ملک کا کیا حال ہوتا. ایک تو امید ہے، وہ فرشتہ وہ بھی نہیں تھا افتخار چودھری، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہم میں سے، لیکن اگر یہ نہ ہوتے مجھے بتائیے کیا بنتا سندھ کا، کیا بنتا بلوچستان کا، NICL کا کیا بنتا، اوگرا کا کیا بنتا، بے شمار. اور ابھی بھی جو بہت ساری چیزیں مجھے یقین ہے کہ یہ جو نندی پور کے حوالے سے جو ایک پاور پلانٹ کا معاملہ چل رہا ہے اس کو بھی عدالت ضرور اٹھائے گی. ان کا کوئی بہت زیادہ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ عدالتیں میاں صاحب کو چھوڑ دیں گی اور پیپل، ایسا نہیں ہونے جا رہا، ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا. بالکل، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب جو پروسیڈنگز ہیں وہ کسی نتیجے تک پہنچے گی. جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پروسیڈنگز تو ہوتی تھی، حکومت امپلیمنٹ نہیں کرتی تھی، عدالت کی جانب سے فیصلے تو آ جاتے تھے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ ساری گتھیاں کھلیں گی، سارے کیسز کھلیں گے. دیکھیں ان کی چھوٹی لیگیسی ہے نا، انہوں نے تو چلے جانا چند مہینوں کے بعد، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا. تصوت جیلانی صاحب اپنی کیا لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں؟ مطلب لوگوں کا ایک موڈ بن چکا ہے، ایک کنسنسس، لوگوں کو اعتماد ہو گیا عدالت پہ کہ میں عدالت میں جاؤں گا عدالت کچھ کرے گی. وہ چلنا، وہ انہوں نے چلانا ہے آگے، اس پیس میں رکھنا ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ پیس اور تیز ہوگا، اب یہ کراچی بدامنی کیس، باقی معاملات، تو آپ کو اور تیز ہوتا نظر آئے گا پیس. عدالتوں کو بینچز بنیں گے، لوگوں کی امید ہے. دیکھیں آپ جب ریاست میں، ریاست تو ہے نا اپنی جگہ، ایک ہوتی ہے حکومت، ایک ہوتی ہے ریاست کا قائم رہے، ریاست مقدم ہوتی ہے. حکومتیں تو آتی جاتی ہیں نا، اوباما آیا، بش آیا، چلا گیا، کوئی نیا صدر. پینٹاگن تو رہے گا نا اپنی جگہ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو اپنی جگہ رہے گا نا، ان کا ایم ٹریک تو اپنی جگہ چلے گا، ان کی سروے. جب ریاست ہلتی ہے تو اس وقت کسی نے تو، اب اگر حکومت ہی لتھارجک ہو، نکمی ہو، کام نہ کر رہی ہو، چاہے پچھلی حکومت ہو یا یہ ہو، میں سیاستدانوں کو برا بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن لتھارجک ہے نا، بیزار ہوئے، اچھا جی فلانا کھانے کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو، دعوتیں کرو. عدالتوں کی جانب سے جو ہے ایکٹیویزم دکھایا جا رہا ہے، تو امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ امپلیمنٹ جیسے پہلے عدالتیں کروا رہی، بیوروکریسی کرے گی. بیوروکریسی بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جو نہیں کرے گا تو آئین عدالت میں رگڑا جائے گا، اندر جائے گا. پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا نا. یہ کیا وہ سندھ کے اندر کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا پہلے بھی، ابھی بھی تھی. کون چلا رہا ہے سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر؟ آج آپ عدالتوں کو ہٹا دیں سندھ میں سے، 500 آدمی مر جائے گا کل تک. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا کامل حق صاحب اس کی کیپٹن ہے؟ کون ہے کیپٹن؟ اس کا کیپٹن DG رینجرز ہے. اس کے پاس حکم کس کا ہے؟ حکم ہے عدالت کا. اگلے یہ پکڑ کے لاؤ، یہ کلرز پکڑ کے لاؤ، یہ لسٹوں میں سے کرو، یہ کرو، یہ کرو، IG کو ہٹا دیا. یہ عدالتیں کر رہی ہیں، عدالتوں اور ایسے ہی عدالتوں نے کرنا ہے. آپ کیا تصور کرتی ہیں کہ عدالتیں کراچی بدامنی کے اگلے لگے اور تصدق جیلانی صاحب ساری نظریں ہوں گی ان کے اوپر؟ بالکل کہ جی آپ لوگوں توقعات ہیں. اور میاں صاحب جیسے میں نے کہا نا فیصلے ریورٹ ہوں گے. میرا خیال لوگ کہتے ہیں میاں صاحب کا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے، تو میرا خیال سے میاں صاحب کا کوئی ہنی مون پیریڈ ابھی شروع ہی نہیں ہوا. اور عدالتیں اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کر لیتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے. بڑا ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا پارٹی کی جانب سے میزائل حملوں کو لے کر نیٹو سپلائی بند کر دیں گے اور امریکہ کو ایڈ نہیں دیں گے. یہ وہ خان صاحب کس کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں عمران جو ہے نا وہ کر رہے ہیں پاپولر سیاست. گورننس کے حوالے سے تو خیبر پختونخوا میں بڑی متضاد اطلاعات ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ کہہ رہے ہیں گورننس نہیں ہو رہی، اور چونکہ حکومت ہی وہاں کی پیرالائز ہو جاتی ہے مظاہروں سے، دھرنوں سے، تو اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی ایک کنفیوز ہیں کہ یہ میں حکومت میں ہوں تو دھرنا ہو رہا ہے. یہ صاحب اس سے قطع نظر عمران پاپولر سیاست کر رہے ہیں. عمران وہ بات کر رہے ہیں کہ جو عوام سننا چاہ رہی ہیں. مہنگائی، یعنی دیکھیں نا کاز کیا کاز تھا؟ مہنگائی. اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ مہنگائی نہیں ہے. اب ڈرونز میں تو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نا قوم کو، کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا جی دہشت گرد. اب مہنگائی یہ پاپولر ایشو ہے. جب وہ دھرنا جیسا بھی تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت ہی کوئی اس میں کوئی 10 کروڑ آدمی تھے، لیکن یہ کہ ایشو بہرحال تھا. اب وہاں پر بھی یہ جو ایشو ہے ڈرونز والا، یہ ایک پاپولر ایشو ہے. تو اس پہ عمران پالیٹکس اپنی کر رہے ہیں اور اس کو کرنے کا حق ہے عمران کو. دیکھیں پچھلی حکومت میں بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، لیکن لوڈ شیڈنگ میں دھرنا دے دیا تھا نا انہوں نے. اپنے صوبے میں دھرنا دے کے ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے تھے، یاد نہیں آپ کو؟ اپنی صوبے میں حکومت تھی، وہ ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے تھے. تو عمران جہاں پہ ان کی حکومت ہے، اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ PTI ورسز مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے ہمیں، عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کو چھوڑ کے پنجاب کی جانب رخ کر رہے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور آج ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جیسے کہ وینا ملک گھر بیٹھ گئی ہیں، ویسے ہی سونامی کو بھی گھر بیٹھنا چاہیے، ورنہ یہ منی بدنام ہو جائے گی.
स्टेटमेंट को किस तरह से देखें? एक तो ये वीना मलिक नहीं है, वीना बशीर हो चुकी हैं। एक तो ये आप जरा, उनकी शादी हो गई है बशीर साहब के साथ, तो बशीर उनका नाम है, तो वीना बशीर मेरे ख्याल से उन्हें कहना बिल्कुल चाहिए। वीना बशीर, पता नहीं वीना इस पे किस तरह रिएक्ट करेंगी, बाला वो वीना बशीर होगी। एक तो बात ये। दूसरी बात, आपने राना सनाउल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े हमारे तो काबिल एहतराम शख्सियत हैं, सियासतदान हैं। अब वो पता नहीं मुन्नी बदनाम और इस तरह की वो बातें क्यों कर रहे हैं, और आइटम सॉन्ग्स या तो देख रहे हैं आजकल, हालांकि उनको लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है दहशतगर्दी, लेकिन वो या तो आइटम सॉन्ग देखें ना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के बयान दे देते हैं। ये कोई मेरा ख्याल है वो जलेबी बाई किस्म का बयान है, या वो खुद जलेबी बाई बन गए हैं, ये कुछ इस किस्म का जलेबी किस्म के बयान, ये मेरा ख्याल से जलेबी बाई बस हैं वो सनाउल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल से जो उन्होंने बयान दिया है खासतौर पर। बयान सामने आ रहे हैं राना साहब के भी। नहीं, वो शेख साहब तो खैर वो तो है ही ना, शेख साहब तो हैं ही। ये मेरे ख्याल से राना साहब जो है ये मुस्लिम लीग के शेख साहब बन गए हैं, और इस तरह की कुछ शख्सियत तो चाहिए थी, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक जो बोले तो वहां से शेख साहब, और तो ये मेरे ख्याल से चुस्के लगा के थोड़े थोड़े ये इस तरह के बयान राना साहब देते रहते हैं, और ठीक है, अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीटीआई हमें नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये उंगलियां भी उठाई जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर पंजाब की जानिब बढ़े हैं, और मामला महंगाई का उठाया जा रहा है। लेकिन उधर जो सूरत हाल उन्होंने खड़ी कर दी है, एड बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके नताइज तो सामने नहीं आ रहे अब तक। नहीं, सियासत है ना। ए ताहिर लाहौती भूल गई आप? ए ताहिर लाहौती, इजरिस से मौत अच्छी, ये शहबाज शरीफ, अब ये देखे ना सड़कों पे घसीटेंगे जरदारी, ये तो देखे ना पॉलिटिक्स में सियासत हो रही है ना। वो अगर सूबे के वजीर आला थे और वो सियासत कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा पीछे भी देखना चाहिए ना। मुस्लिम लीग नून भी तो सियासत कर रही थी ना सूबे में सबसे बड़े। तो अगर एक सूबे में जहां बिल्कुल ही वो छोटा सूबा, वैसे ही ऊपर से ड्रोन आ रहे हैं, नीचे से बम फट रहे हैं, खुद कुछ हमलावर कहीं फट रहे हैं, दहशतगर्दी बर्बाद हो गई है खैबर पख्तूनख्वा, करप्ट किस्म की हुकूमतें वहां रही हैं। दोनों हुकूमतों को मैं समझता हूं कि फजूल हुकूमतें थी। एमएमए की हुकूमत ने भी कोई डिलीवर नहीं किया, और ये पिछली हुकूमत ने भी कोई डिलीवर नहीं किया, और मौजूदा हुकूमत भी पैरालाइज पड़ी है। बात यह कि लोगों ने सफर किया है वहां पे, तो थोड़ा सा हौसला पैदा करना चाहिए मुस्लिम लीग नवाज को कि उन्होंने भी ये किया हुआ है, उन्होंने भी धरने दिए हुए हैं, उन्होंने भी लोड शेडिंग पे टेंट वेंट लगा के पंखे वंखे लेके बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ के पंजाब की तरफ क्यों आ रहे हैं? पंजाब में इसलिए कि इमरान की जगह बहुत दिन से छुड़ी हुई है ना। इमरान पंजाब इलेक्शंस के बाद इमरान ने एंट्री नहीं डाली पंजाब के अंदर, और इमरान ने अब जाहिर है कि एंट्री पंजाब में भी डालनी है अगर बलदियाती इलेक्शंस होते हैं। अगर, ये बहुत बड़ा अगर है, अगर बलदियाती इलेक्शंस होते हैं तो इमरान ने खैबर पख्तूनख्वा, यानी डॉक्टर साहब आप तो बलदियाती इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, जो रवैया हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है, में और वो लिप्स में बड़ा फर्क है, अभी काफी दूर है। अभी अंगूठे स्याहियां, ये नादरा वादरा, ये 4 सीटों का किसके अंडर होगा, कैसे होगा, ये फटे वटे काफी पड़े हुए हैं अभी तो देखे ना, अभी है। क्यों हमने देखा कि काफी घबराती नजर आई सूबाई हुकूमतें बलदियाती इंतखाबात को लेकर, क्या प्रिपेयर्ड नहीं थी? इतना अरसा हो गया, क्या वजूहत? नहीं, सियासी हुकूमत कभी भी नहीं चाहती बलदियाती इलेक्शंस। बलदियाती इलेक्शंस डिक्टेटर्स के अंडर क्यों होते हैं? डिक्टेटर्स चाहते हैं बलदियाती इलेक्शंस हो, इसलिए नहीं चाहती कि देखे ना, मेरा एमएनए, मेरा एमपीए खा रहा है फंड, मेरा वजीर बलदियात लगा हुआ है, मेरा अचानक अब नीचे से काउंसलर आ गए। लेकिन अभी लोग किसके पास जा रहे हैं? एमपी एमएनए के पास। अब काउंसलर बैठ गए जगह जगह जाके, फिर मेयर आ गया। और फर्ज करें कराची में यानी कैमल शाह साहब बैठे हुए ऊपर, पता है एमक्यूएम का जीत गया या पीटीआई का जीत गया मेयर, ठीक है ना, ये जमात इस्लामी का निमतुल्लाह खान तो जीते थे बाइकआउट की वजह से, लेकिन एमक्यूएम में कोई भी और जीत गया। पंजाब में फर्ज करें शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, लाहौर में इस्तकबाल कर रहे हैं, तुर्क वजीर आजम आ रहा है। वैसे तुर्क वजीर आजम को इस्लामाबाद आना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चले, ठीक है, उन्होंने अपने सूबे में बुलवा लिया। लेकिन फर्ज करें मेयर हो और किसी और पार्टी का हो, तो किसकी ज्यादा वो मेयर खींचेगा? नहीं, बहुत ज्यादा। अभी तो सारे फंड एमएलए की जेब में जा रहे हैं ना, एमपीएस की। अगर बलदियाती इलेक्शन हो गया तो फलाने मोहल्ले का काउंसलर ये, तो फलाने का ये, तो एक और ईवान खड़ा हो जाएगा। और वो जो ईवान होता है, अभी तो लोगों ने, मीडिया जब से ये बहुत ज्यादा आजाद हुआ है, और ये सारा लोगों ने ईवान देखे हुए हैं सिर्फ सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के। ये जब आपके सामने चलेंगी ना कुर्सियां और मुक्के, ये बलदियाती ईवानों के अंदर, गुजरांवाला में और फैसलाबाद में ये हो गया, उसमें फलाना ये हो गया, तो उसके बाद तो इनकी जान निकलती है। ये हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं खुदा का वास्ता हो यार, इसलिए हम करोड़ों रुपया खर्च करके एमएलए जीते हैं, एमपी जीते हैं, कि नीचे हमारे 3 4 5 काउंसलर निकल कर आ जाए। डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त, और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, वो बैठे रहते हैं अपनी जगह, ऊपर की हुकूमतें टूट जाती है, वो बैठे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा। डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो बात करेंगे मुशर्रफ साहब के हवाले से, जिसको लेकर अभी हमने पहले भी बात की है, और ये डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये बात कहां तक चलेगी। स्टे ट्यून्ड। हम सबका
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की। मुशर्रफ पर बात निकली है तो कहां तक जाएगी, ये जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कहां तक जाएगी बात, और बनी गाला से रास्ता क्या पिंडी तक जाएगा? बनी गाला से जी पिंडी तक भी जाता है और आपारे से भी जाता है, अब ये डिपेंड करता है। और पिंडी में बाय द वे एक तो GHQ जाहिर है कि फौज है हमारी, और वहाँ पे जनरल राहिल शरीफ साहब मौजूद हैं इस वक्त, आर्मी चीफ, लेकिन वहाँ कैनी साहब भी हैं, जनरल रिटायर्ड कैनी साहब। तो बात यह है कि अब वो जो ये जब शुरू होगा, मैं तो नहीं जानता कि क्या इसमें सामने चीजें आएंगी और मुकदमा होगा। मेरे ख्याल से मियां साहब ने जो एक मैसेज कन्वे किया था, ये मैं अपनी यानी मालूमात की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। आपको याद है कि जो परेड देखने गए थे, एक परेड, तो वो गाड़ी ड्राइव करते हुए दो शख्सियात आई थी, नवाज शरीफ साहब और कियानी साहब। अब आप ये मत पूछिएगा कि मुझे कैसे पता चला, मैं उस गाड़ी के हॉर्न में नहीं था, ना मेरे पास कोई चिड़ी है ना कोई कबूतर है। वहां ये बात हुई थी नवाज शरीफ साहब की और कियानी साहब की कि ये जो मुकदमा चलेगा, तो नवाज शरीफ साहब का कहना ये था कि इसमें और लोग नहीं आएंगे, ये बात हुई। उसके बाद वो, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा कमाल हुआ कि कियानी साहब जब आगे ले गए तो आगे जाके जो इंट्रोडक्शन हुआ वो जनरल अजीज का हुआ, यानी जिन्होंने कू किया था 12 तारीख को, जो कू आया जो भी है, एनीवे उससे निकल गए। मौजूदा हालात में अब वो पता नहीं प्लान था कि नवाज शरीफ साहब के सामने जनरल अजीज को खड़ा कर दिया जाए कि भाई देखें ये हैं जनरल अजीज साहब, देखें कितने हमारे साथी हैं हमारे, या वो पता नहीं आजाती तौर पर आ गए जनरल अजीज साहब। लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ी अजीब सी बात जरूर रही होगी। मुशर्रफ साहब अगर तो इस वक्त उन पर मुकदमा चलता है, तो अब वो सारे के सारे लोग जो कि उस वक्त उनके कोर कमांडर्स थे, आपको याद है ना कुछ अर्से पहले तक ये मुशर्रफ साहब की बात होती थी तो एक बात होती थी, ओ अच्छा इसमें तो जनरल कियानी का नाम भी आएगा, फिर जनरल आबिद आर्मी चीफ है, कैसे होगा, क्या वो जितने कोर कमांडर्स थे वो सब रिटायर हो गए हैं। लेकिन हमने देखा वो सारे जनरल कियानी समेत अभी सिर्फ साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ही कटहरे में खड़े हैं, उनके अलावा नहीं, वो तो खड़े हैं ना, वो तो देखिए ना मुशर्रफ साहब ने तो सारा वो अपने ऊपर ले लिया ना, ठीक है उनपे उनको जो भी कुछ हुआ, लेकिन असल मसला ये कि अब जनरल रिटायर्ड कियानी भी हैं और बाकी सारे कोर कमांडर्स भी हैं, और चौधरी शुआत कह रहे हैं सबसे मशवरा किया गया, इजाजुल हक था, सियासतदान अपना गेम कर रहे हैं, ये उधर कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि अगर बात दूर तक जाएगी तो फिर उसमें जाहिर है कि सारे ही रिटायर्ड जनरल आएंगे, इंक्लूड जनरल रिटायर्ड कियानी साहब, जो कि जाहिर है 2005 से वो ISI के चीफ बने, फिर 2 दफा एक्सटेंशन। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज्यादा पिंडोरा बॉक्स शायद नहीं खोले और ना खुलना चाहिए। एंड गेम है, मुल्क के अंदर और बड़े इश्यूज हैं, सेक्टेरियनिज्म, फौज आपकी उलझी हुई है, वजीरिस्तान, ये इंडिया के साथ मामले, इंडिया टिक टिक करता है रोज, दूसरे दिन भी अफगानिस्तान के अंदर वो उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, बलोचिस्तान, ये बहुत टर्मोइल है। इस पूरे टर्मोइल में मेरा ख्याल है जहां तक जाना चाहिए मियां साहब की अगर कोई बहुत ख्वाहिश है तो वो जाएं आगे। लेकिन बहरहाल ये है कि बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, दूर तक जाते जाते पता नहीं दूर से घूम के फिर कहीं इस तरफ ना आ जाए। दूर तक कैसे जाएगी? मुशर्रफ साहब निकलेंगे तो जाएगी ना, वो बारूदी मवाद बरामद हो गया, अब देखें ना, अदालत में वो तो बम देखें, वो तो अब छोड़ दें, वो कोई बम होगा, कोई बम, वो जो 5 किलोग्राम वजनी बम निकला और उसके नतीजे में वो कोई बम, पता नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बहरहाल इस तरह बम हमने निकलते नहीं देखे और डिफ्यूज भी हो गया और टिकर भी चल गए। वो मेरा ख्याल है कि ये कि उनकी सिक्योरिटी का एक बहाना उनके वकील देंगे कि देखिए बम निकला था उनके रास्ते में। खबर है इससे मुतालिक आपके? मेरा खबर नहीं, मुझे खबर अजीब सी लगी ना कि मुशर्रफ साहब के और अदालत के रास्ते में 5 किलोग्राम वजनी बम नकारा बना दिया गया। मतलब चले हो सकता है रखा गया हो बम, मैं कोई ये नहीं कर रहा, मगर अजीब सा लगा। और उसकी वजह से उनके वकील लेंगे तो फिर अंदर ही मुकदमा चलता रहेगा और फिर जैसे होता है पाकिस्तान में। लेकिन डॉक्टर साहब हमने देखा कि मीडिया में आके तो बार बार कहा जाता है मुकदमात को फेस करेंगे, लेकिन जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी खदशात सामने आ जाते हैं, इस्तिस्ना सामने आ जाते हैं। उसकी वजह है देखिए ना, पहले जब वो गए थे अदालत में गए थे, वहां पर तज़हीक वाला फैक्टर आ गया था, हमारे तज़हीक का फैक्टर आया था। हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई वकील हैं, सारे हमारे बड़े दोस्त हैं, मगर एक तज़हीक फैक्टर आ गया था। उसके बाद ये हुआ कि चंद ऐसी शख्सियात जिन्होंने काले कोट पहने हुए थे वो अगले दिन वहां नमूदार हुई, उन्होंने जो मुजाहरा करने वाले वकील थे उनके खूब कुट मारी और फिर वो गायब हो गए। वो गायब हो गए, कौन कहां से आए थे, कौन से वकील थे, और उनकी अच्छी तरह धुलाई वुलाई करके वो गायब हो गए। तो मतलब है कि वो जो वकील थे वो तज़हीक का फैक्टर आ गया था। वो पॉसिबल नहीं है कि आप ओपन कि इस तरह के ट्रायल में आप जाएं और कुछ भी हो तो नारे लग रहे हैं, गालियां पड़े, तो बेहूदगी शुरू हो गई थी वहां। वकील भी हमारे माशाल्लाह, वो भी जैसे मीडिया में भी तो बहुत है ना, मीडिया में भी तो मेरी तरह के बहुत बेहुदा लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं मीडिया में, तो इसी तरह वकीलों में भी एक खास किस्म का तबका है जो बिल्कुल जो वकला गर्दी और ये सारा। तो उसके नतीजे में मुशर्रफ साहब मेरे ख्याल से फिर अदारे ने ये फैसला किया, इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, कि ठीक है उनको साइड पे रखा जाए। लेकिन अब ये बात मैं आपको एक बात बता दूं कि यूनिफॉर्म होता है, देखिए मुल्क में हम हमेशा कहते हैं ना, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जी फौज ने सिविलियंस के साथ क्या किया, लेकिन भूल जाते हैं कि फौज ने फौज के साथ क्या किया। अयूब खान से याह्या खान ने इस्तीफा लिया था, फिर याह्या खान के साथ क्या हुआ था,
پھر ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا, پھر مشرف صاحب کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں فوجیوں نے سویلینز کے ساتھ کیا. فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا ملک کی اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ فوج نہیں ہوتی. جیسے میں نے پہلے کہا اس میں بیوروکریٹسی بھی ہے, اس میں میڈیا گروپس بھی ہیں, اس میں بزنس گروپس بھی ہیں, بڑے بڑے ٹائکونز ہیں, یہ مل جل کے سارے, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. بائی دا وے پولیٹیکل پارٹیز کا ہمیشہ ایک یہ جو کہتے ہیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سارا فضول. پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں, ورنہ تو نیچے کونسلر سے اوپر نہ ڈاکٹر صاحب فوج کی بات ہو رہی ہے, سابق آرمی چیف جا چکے ہیں جبکہ سابق چیف جسٹس بھی جا چکے ہیں, لیکن فوج کی بات ہو رہی ہے, اس کو لے کر بھی سوال میرے سامنے آ رہا ہے, میرے ذہن میں آ رہا ہے جنرل راحیل شریف کو لے کر. لیکن پہلے میں بتاؤں گی ٹویٹر پہ بھی لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں, سوالات بھی لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں اور لوگ منتظر تھے کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور حقائق سے پردہ اٹھائیں. آپ لوگ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو میں نمبر بتا دوں, اٹس 0213227861, اور یہ 66 تک آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اپنی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جنرل راحیل شریف آئے ہیں, آتے ساتھ ہی آپریشن ہو رہا ہے, یہ کہا جا رہا تھا کہ معاملات اسموتھلی چلیں گے اور صورتحال جو ہے وہ گمبھیر نہیں ہوگی, لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جنرل صاحب نے آتے ساتھ ہی آپریشن کی بات کر دی. نہیں, جنرل صاحب نے بات نہیں کی آپریشن کی. جنرل راحیل شریف صاحب کے بارے میں بھی بتاؤں کہ جس طرح افتخار چودھری صاحب بہت اچھے آدمی, بہت نفیس آدمی, بہت تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ان کا نام, اور جو انہوں نے فیصلے کیے, لیکن چند وجوہات کی بنیاد پر ان کا ایکسس بیگیج ان کے ساتھ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیانی صاحب کا بھی بہت ہی اچھے, بہت ہی نفیس, بہت ہی زبردست قسم کے وہ آرمی چیف تھے, لیکن ایکسس بیگیج ان کے ساتھ بھی ہو گیا تھا. ایک تو قصے آنے شروع ہو گئے تھے ان کی فیملی کے, جس کو وہ تردید کرتے تھے کہ بھائی میں نہیں کر رہا, میرے بھائی کر رہے ہیں, ان سے پوچھو, اور شاید صحیح بھی کہتے ہوں, لیکن وہ ایک ایکسس بیگیج وہ جو ہوتا ہے نا سینہ گزٹ گوسپس میں آنا شروع ہو گیا تھا. اور دوسرا ایکسٹینشن کا معاملہ تو جنرل رائے, اور پھر یہ کہ جیسے افتخار چودھری صاحب کا یہ تھا کہ کچھ ایک دو میڈیا کے لوگوں کو بلا لیا, ان کو بتا دیا, خبر لگ گئی. اسی طرح کیانی صاحب کا بھی یہ تھا کہ ایک آدھ میڈیا کا کوئی بندہ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو یہ راحیل شریف صاحب جو ہیں ان کا کوئی ایکسس بیگیج نہیں, بلکہ ان کا جو گھر کا معاملہ ہے وہ ان کا پلس پوائنٹ ہے. یعنی یہ ایک شہید کے, شبیر شریف شہید کے بھائی ہیں, اس طور پہ ان کو جانا جاتا ہے, اور انہوں نے ڈاکٹرنگ کے اندر پڑھا لکھا بالکل. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ابھی جو پلیسمنٹس ہوئی ہیں انہوں نے آتے تیزی کے ساتھ جو پلیسمنٹس ہوئی ہیں, آپ طارق گیلانی صاحب کو دیکھ لیں جہاں پہ لگایا ہے, آپ ایس پی ڈی یعنی جہاں پہ قدوئی صاحب میرے خیال سے 12 ایکسٹینشن لے چکے تھے 2007 کے بعد, ریٹائر ہونے کے بعد, جو پورا آپ کا نیوکلیئر ایسڈ جہاں پہ آپ کی صبح شام, اور وہاں پہ کچھ 70-80 ہزار بندہ اپنا ہے. میں بتاؤں جو پاکستان نیوکلیئر ہمارا پروگرام ہے 70-80 ہزار آدمی وہاں کام کرتا ہے, اور ان کو آئی ایس آئی اور ایم آئی نہیں, ان کا انٹیلیجنٹ نیٹ ورک بھی الگ ہے. اچھا. وہاں پر زبیر حیات جیسی شخصیت انتہائی قابل احترام, ان کو وہاں سے کور سے انہوں نے ہٹا کے وہاں پہ دیا. اسی طرح سے انہوں نے اسٹرائک کور کے اندر جو تبدیلی لائے, عبید اللہ خٹک صاحب 70 دفعہ, یعنی اب دیکھیں نا آئی جی ایف سی جا رہا ہے بلوچستان, 70 دفعہ عدالت کے سامنے پیش ہو, پیشنس دیکھیں. یعنی یہ نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن پیشنس, ٹھنڈے مزاج کے, اور انتہائی پروفیشنل ٹیم آ گئی فوری طور پہ. اور ایک ہی ہم نے دیکھا آتے ساتھ ہی کام پہ لگ گئے اور میڈیا سے دور ہے. نہیں, یہ دور رہیں گے, اور بالکل. اور دیکھیں نا زیرو ٹالرنس, یہ بھی کیا ہوئے وزیرستان میں, یہ سکن کر رہے ہیں نا مختلف وہ جو فیکٹرز ہیں. فوج کا ہمیشہ وزیرستان کے بارے میں بڑی کلیئرٹی رہی ہے کہ جی ہم اب کریں گے آپریشن, اپنی مرضی سے کریں گے. ڈیٹیشن اب وہاں جو فیکشن ہیں چھوٹے چھوٹے, یعنی بیٹھے بیٹھے جا کے وہ بلاسٹ کر دیں. یعنی کیمپ پہ جو 18 تاریخ کو سوسائڈل اٹیک ہوا ہے, تو سکن کر رہے ہیں نا فوج کو کہ وہ آ بیل مجھے مار. وہاں پہ فورن ایلیمنٹ سے اندر کہیں کوئی ازبے کہیں کوئی, وہ یعنی فوج نہیں جاری کرنا. اب اس کے نتیجے میں زیرو ٹالرنس بھی آپ کیسے برداشت کریں گے کہ آپ کے کیمپوں پہ جا کے فوج کے, یعنی فوج کے ساتھ آپ کے اگر آپ رہ رہے ہیں, آرام سے رہیں, سکون سے رہیں, تو وہاں پہ بلاسٹ ہوا, زیرو ٹالرنس. انہوں نے جا کے وہاں ایکشن لیا, اور اس کے نتیجے بالکل ٹھیک. اور چھوٹے چھوٹے گروپ, تو حقانی گروپ کے نیچے بھی کوئی 40 کے قریب گروپس آ گئے ہیں, وہاں ٹی ٹی پی گروپ ہے, القاعدہ, تو انہوں نے زیرو ٹالرنس دکھایا, بہت اچھا کیا. کیونکہ ایک تو بات ایسی ہے نا کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے, جاتی ہو رہی ہے, لیکن ایسے فیکٹر جو ہیں, جو کرمنل گینگز ہیں, ان کو زیرو ٹالرنس پھڑکا دیا انہوں نے. اور ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, جبکہ افغانستان کی بھی بات کریں گے. نیٹو افواج کا انخلا ہے, لیکن ایک کالر ہمارے سے ٹیلی فون لائن میں موجود ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم, نام بتائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہیلو, السلام علیکم. جی میرا نام فہد احمد خان ہے. وعلیکم السلام. کہہ رہا ہوں. جی فہد, آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو نئے چینل کے لیے. شاہد مسعود صاحب واپس آ گئے, ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی فہد بھائی, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی فہد, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہے, میں جانتا ہوں اس کی تنگی ہے آپ لوگوں کی طرف. ایک تو یہ مجھے بتائیے
کہ آپ کا اس بارے میں کیا ویو ہے کہ مشرف صاحب کے بارے میں، ایک تو کیا انہوں نے میڈیا کو آزاد کیا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں شاہد صاحب؟ ایک بات، آج کل بہت سے کمپیئر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری اپنی کاوش کا نتیجہ ہے. میں ایسا نہیں سمجھتا. آپ اپنا ویو، آپ کا ویو جاننا چاہتا ہوں. دوسرا یہ چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بلدیاتی الیکشن سندھ میں جو ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا، سر ایم کیو ایم کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی ہو رہی ہے، یہ میرا ویو ہے. آپ اپنا ویو بیان کیجیے گا. کیونکہ دیکھیں الیکشن اس لیے نہیں دیے جاتے کراچی میں، بلدیاتی کرائے نہیں جاتے وقت پہ جتنی بھی جمہوری گورنمنٹ آئیں، کیونکہ ایم کیو ایم جیت جائے گی. ناظم ہمیشہ ایم کیو ایم کا بنے گا. یہ ہم سب کے پاس یہ حقیقت مطلب میرا خیال ہے ہم تک پہنچی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر اپنا ٹیک دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے فہد، آپ کے سوالات ہم نے سن لیے، نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب، پرویز مشرف کو لے کر اور بلدیاتی انتخابات کو لے کر بھی سوال آ گیا. نہیں دیکھیں، مشرف صاحب نے بالکل میڈیا کو آزادی دی تھی، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ کہ بعد میں تو خیر میڈیا ان کے ساتھ لڑ گیا اور ہم نے اپنی آزادی کو چھینا، مارا ماری ہوئی، جو کچھ ہوا 2007 میں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے آزادی دی تھی. اور وہ دیکھیں ہوا یہ تھا، ایک بات ذہن میں رکھیں، لوگ کہتے ہیں نا مشرف صاحب نے 12 اکتوبر کو بھی مارشل لا نہیں لگایا تھا. وہ مارشل لا انسٹیٹر نہ 12 کو بنے تھے نہ 3 نومبر کو بنے تھے. اچھا، وہ چیف ایگزیکٹو بنے تھے. 12 کو بھی اسمبلی ٹوٹی نہیں تھی، اسمبلی معطل ہو گئی تھی. وہ چیف ایگزیکٹو بنے تھے، اسمبلی کئی مہینے بعد ٹوٹی تھی. اسی طرح سے 3 کو بھی اسمبلی موجود نہیں تھی، شوکت عزیز سارے بیٹھے ہوئے تھے اور ججز گھر چلے گئے تو میڈیا بند ہوا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں. مشرف صاحب جو 12 اکتوبر کے بعد آئے، دنیا چینج ہوئی، تو مشرف صاحب میں پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہوا تھا کہ تو مشرف صاحب نے لوکل باڈیز الیکشنز کروائے، مشرف صاحب نے نیب، یہ سارا کچھ کیا. اور پھر مشرف صاحب سے جب بات ہوتی تھی کہ آپ کے ملک میں، میں ان کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے دورے کور کیے، امریکہ گئے، کئی جگہ پہ ان سے بات ہوتی تھی. 2 باتیں کرتے تھے کہ ایک تو یہ کرپٹ لیڈرز ہیں پولیٹیکل، دوسرا دیکھیں کہ ہم نے میڈیا کو کتنی آزادی دی ہے، تیسرا معاشی حالات کتنے بہتر ہیں. تو معاشی حالات والے شوکت عزیز صاحب تو خیر چلے گئے کہیں، وہ بعد میں جو کچھ ہوا. لیکن مشرف صاحب کو بھی ایک بڑا سیلنگ پوائنٹ تھا کہ دیکھیں پاکستان میں کتنی آزادی ہے، لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہ اس کا فائدہ میڈیا کو بھی ہو رہا تھا، اس کا فائدہ انہیں بھی ہو رہا تھا، کیونکہ پوری دنیا میں ہر جگہ یہ بات کرتے تھے دیکھیں میرے کرٹیسزم ہو رہا ہے، دیکھیں میرے کرٹیسزم ہو رہا ہے. لیکن بعد میں پھر ان کی تلخی میڈیا سے بڑھ گئی بہت زیادہ، وہ خود بھی بٹر ہو گئے. میرا خیال ہے کہ عدالت کے ساتھ بھی ان کی تلخی بہت بڑھ گئی. وہ چاہتے تو شاید ایک دو موقع ایسے آئے تھے کہ افتخار چودھری صاحب سے ان کی صلح ہو سکتی تھی. یہ میں کبھی پھر بعد میں بیان کروں گا اس میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بریک کا وقت ہو رہا ہے اور دوبارہ جب واپس آئیں گے ناظرین تو اسی حوالے سے بات کریں گے کہ میڈیا پہ تلخی تھی اور دیگر اداروں کے ساتھ تلخی تھی، مزید کیا صورتحال ہو سکتی تھی یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے موجودہ حکومت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے، اور یہ جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ موجودہ حکومت کتنی سٹیبل ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ذرا سب سے پہلے تو دانش حسین صاحب نے مجھے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے ایک شو میں بہت پہلے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا لگا کے بیٹھا کریں گے، تو وہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں مس کیا، میں کوشش کروں گا. چلیں نیکسٹ شو میں پاکستان کا جھنڈا لگا لیں. انہوں نے اچھی نشاندہی کی. موجودہ حکومت دیکھیں، بات یہ ہے کہ 99 میں جو کو ہوا اور اس سے پہلے جو الیکشنز ہوئے 97 میں، اس کے بعد بظاہر ایسا لگا کہ 2/3 میجورٹی آ گئی میاں صاحب کو، اور پھر یہ شاید طے ہو گیا، مجھے ایسا یہ میرا گمان ہے کہ طے ہو گیا کہ اس کے بعد 2/3 میجورٹی کسی کو نہیں دینی. پچھلی حکومت بھی جو بنی پیپلز پارٹی کی، وہ بھی ایک طرح سے عجیب سی لولی لنگڑی قسم کی حکومت تھی. اور اس سے پہلی بھی جو بنی شوکت عزیز صاحب کی، وہ بھی ٹوٹل ڈیپینڈنٹ تھی مشرف صاحب کی یونیفارم کے. آپ کو یاد ہے اجلاس کہاں ہوتا تھا؟ چودھری شاہ کا جھگڑا ہو گیا جمالی سے، شوکت عزیز کا جھگڑا ہو گیا ہمایوں ہوتا تھا، اجلاس ہوتا تھا آرمی ہاؤس میں مشرف صاحب کے. یہاں اجلاس نہیں ہوتا تھا اسلام آباد میں، فیصلے وہیں ہوا کرتے تھے آرمی ہاؤس میں. تو اس کے بعد طے ہو گیا کہ 2/3 میجورٹی کس کو. تو موجودہ حکومت بھی ویسی کی جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ایم کیو ایم ہاتھ میں آ گئی تو کاف نکل گئی، کاف کو پکڑا تو ایم کیو ایم نکل گئی، اے این پی ناراض ہو گئی، مولانا صاحب روٹ گئے، کبھی یہ جلوس نکل پڑا. تو وہ جیسے تام جھام کر کے وہ اپنا نکال گئے، کیونکہ ظاہر ایک این آر او کے معاہدات تھے کہ اتنے عرصے تک حکومت نے اس کو چھیڑا نہیں جائے گا. وہ چڑھتے رہے، عدالتیں اپنا کام کرتی نہیں، وہ جیسے تیسے دور گزر گیا. یہ جو حکومت ہے اس کو بھی اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، لیکن یہ حکومت مستحکم نہیں ہے، کیونکہ سندھ میں دیکھیں نا، سندھ میں آپ ایگزسٹ نہیں کرتے، کے پی کے اندر آپ ہیں نہیں، بلوچستان میں نامعلوم حکومت ہے. لیکن وہ تو پنجاب پر بہت خوش ہے. نہیں، اب وہ دیکھیں نا، وہ تو پہلے بھی تھی نا، پنجاب حکومت تو پہلے بھی تھی نا.
نا تو مطلب وفاقی حکومت آنے کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ جائیں اور ممنون حسین صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں. مطلب ابھی بھی اگر ترک وزیر اعظم لاہور میں لینڈ ہو رہا ہے, ترک وزیر اعظم کراچی میں لینڈ ہو سکتا تھا, بلوچستان میں لینڈ ہو سکتا تھا, پشاور میں لینڈ ہو سکتا تھا. تو مقصد وہ سارا کا ابھی جو ہے نا صوبے میں ہی مسئلہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اہم ترین سفیر نہیں آئے, وزارتیں خالی پڑی ہیں بہت ساری. میاں صاحب کو میرے خیال سے, اور پھر یہ جو ابھی اسکینڈل دیکھیں نا, ابھی تو آئی پی پیز کو پیسے دیے ہیں, ابھی تو پیسے 500 ارب دے کے نکلے اور ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی. اب یعنی وہ ایک اسکینڈل آنے والا ہے سامنے, وہ پیسہ باہر چلا گیا سارا اور ڈالر کی پرائس بڑھ گئی, وہ پیسہ ویسا کھا کے وہ کدھر گیا سارا. تو وہ ایشو سارے کھڑے ہونے والے ہیں اور یہ عدالتیں اٹھائیں گی, جیسے میں نے پہلے کہا یہ لازمن یہ عدالتیں اٹھائیں گی. اگر کسی کا خیالی بھول جائیں کہ عدالتیں نہیں چھڑیں. عدالت کے حکم پہ تو ڈاکٹر صاحب وزیر دفاع تعینات ہوئے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ بالکل پرو ایکٹیو ہوں گی, زیادہ ہوں گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اندر بڑی گروپنگ ہو گئی ہے. دیکھیں نا چودھری نثار صاحب اس وقت جو ہیں وہ یعنی خود انہوں نے اپنے وزراء کو ڈانٹ دیا کہ وہ کیا کرتے ہو غائب. یعنی چودھری نثار صاحب بھی جا رہے ہیں, ایک دم جا ہی نہیں رہے, اور وزیر اعظم پارلیمنٹ میں نہیں ہے, بہت سے لوگوں سے مل نہیں پا رہے, اور اسحاق ڈار صاحب الگ طرف کھڑے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کے درمیان میں ہیں, خواجہ آصف پیچھے ہٹ گئے ہیں بالکل اپنی جان بچا کے, پرویشی صاحب ایک طرف, شریف آدمی ایک طرف کھڑے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن بات ہوئی کہ چودھری نثار کچھ الگ الگ نظر آتے ہیں. ان کا رویہ بھی ہم نے دیکھا. ہاں, وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ پاپولر بات کر رہے ہیں, اور اس بات پہ ذہن میں رکھیں کہ چودھری نثار اور عمران خان جو ایک دوسرے کے بہت, آپ کو یاد ہوگا جنرل پاشا کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس آتی تھیں اس وقت, اور ان بڑی سخت اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں چودھری نثار کی کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں جنرل پاشا وغیرہ. اور اب عمران خان اور چودھری نثار کی آپ لائن دیکھیں تو بالکل ایک ہے اس وقت. اور یعنی چودھری نثار شیخ رشید کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے, حالانکہ اور ایک طرح سے تعریفیں ہو رہی ہیں شیخ رشید, حالانکہ آپ یاد رکھیں وہ جو الیکشن ہوا تھا راول پنڈی والا شیخ صاحب کا پچھلا, کتنی تلخی تھی. تو یہ چودھری نثار اپنے آپ کو پاپولر پالیٹکس اگر حکومت میں کوئی کر رہا ہے تو چودھری نثار کر رہے ہیں اس وقت. اور چودھری نثار بھی اسٹیبلشمنٹ پنڈی سے جیتے ہیں, اتنی دفعہ جو پنڈی سے جیت کے آتا ہے, اور اتنے سیزن پولیٹیشین ہیں اور فوجی گھرانے سے تعلق ہے ان کا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ظاہر ہے سمجھتے بھی ہیں کہ ہواؤں کو رخ کہاں چل رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو پاپولر پالیٹکس میں لے آئے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ ایون یعنی ایم کے ایم بھی بھول گئی انہیں. آپ دیکھیں نا ایم کے ایم کو یاد ہے آپ کو جو کتنی شدید ایم کے ایم کا آپ رویہ یاد رکھیں چودھری نثار کے ساتھ کیا ہوتا, آپ کو یاد ہے گالم گلوچ, یعنی انہوں نے ان کو بات کی اور آگے سے انہوں نے یعنی اس قدر میں کیا کہنا چاہیے بدتمیزی ہوئی تھی 2 سال پہلے. لیکن اب وہی چودھری نثار کراچی جاتے ہیں, ان سے مطالبہ ہوتا ہے ایم کے ایم کا, گڈی گورنر سے مل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, آپریشن ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے. تو چودھری نثار پاپولر سیاست کر رہے ہیں, اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو بھی ان کا یہ گٹ ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ مطلب ہے کہ پس چلمن ہلکے تو ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے تو بلدیاتی انتخابات کی بات کر لیتے ہیں. اسپیشلی سندھ میں ہم نے دیکھا ایم کیو ایم ایک طرف الیکشن بھی لڑ رہی, دوسری جانب احتجاجی دھرنے بھی جاری ہیں. یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کو مسئلہ یہ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ کہ ایک تو ایم کیو ایم اور یہ تھوڑی کہتے ہیں اٹس ٹو کمپلیکیٹڈ, یعنی صورتحال یہ بنی ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ خطرہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرا لیا جائے گا, کیونکہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے پی ٹی آئی آئی تو شاید ان کی سیٹیں اچکنے کی بات ہوئی. اب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہے, یہ بات میں انورٹڈ کامنز میں کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ پبلکلی ایک دوسرے پہ کرٹیسائز نہیں کر رہی ایم کیو ایم اور تحریک انصاف, پی ٹی آئی اب بہت زیادہ نہیں کر رہے, بلکہ یہ تلخی ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال میں. بالکل, وہ جب ہم نے دیکھا جی ہاں, اس سے وہ کراچی میں الیکشن سے پہلے, اور بلکہ اس سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی شاید لوگوں کے لیے دلچسپ ہو, کہ بڑی قریب آ رہی تھی ایم کیو ایم اور تحریک انصاف, اور جو جلسہ ہوا تھا عمران کا کراچی والا, اور ایک دن بلکہ ایسا ہوا کہ بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں اور انور بھائی ایم کیو ایم کے, تو ان کی سالگرہ تھی, تو میں نے ان کو فون کیا, عمران اتفاق سے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو عمران نے کہا میں بھی مبارکباد, یعنی بڑے عمران نے پھر فون کر کے انور بھائی مبارک آپ کو, یعنی اتنے اچھے تعلق, اس حد تک قریب تھے, بہت قریب تھے. تو یہ پھر تلخی بیچ میں آئی 2 سال کے اندر, 2-2.5 سال میں, اور یہ میرے خیال سے تلخی جو ہے یہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم بالکل ایزی نہیں ہوگی, اور خاص طور پہ یہ بیانات اگر آنے شروع ہو جائیں کہ اگلا میئر جالا ہوگا, یعنی پیپلز پارٹی بھی اور پیپلز پارٹی ظاہر میں نے کہا کوئی بھی صوبائی حکومت نہیں چاہے گی کہ میئر جو ہے کراچی کا اس کی پسند کا نہ آئے. تو لیکن پیپلز پارٹی میرے خیال سے اچھے خاصا وہ کھا پی چکے ہیں, وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کوئی میئر شپ یا اس میں نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کا ایگزٹ اور اگلی جو اسٹریٹجیز ہیں الیکشنز کی اس میں زیادہ لگے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, خان صاحب بھی سندھ کی جانب بڑھ رہے ہیں, ایک طرف ایم کیو ایم کی جانب سے جیسا کہ آپ نے کہا تلخیاں بڑھ گئی, لیکن اب خان صاحب بھی سندھ کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, تلخیاں کم ہوں گی. میرا اپنا اندازہ یہ کہ تلخیاں ایم کیو ایم
ایم اور تحریک انصاف کی کم ہوں گی آنے والے دنوں میں. ایک ماس کھل گیا تھا بڑا تلخ قسم کا, لیکن اب وہ تلخی نہیں, اب گالم گلوچ نہیں ہے, وہ ڈرون اسپیس پہ اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ پچھلے چند روز کے اندر دیکھیں تو بہت زیادہ یعنی جو ٹارگٹ ہے, چاہے وہ شیخ رشید صاحب کا ہو یا عمران کا ہو یا ان کا سب کا ہو, وہ مرکزی حکومت زیادہ ہے. کراچی سندھ اور عمران اور ایم کیو ایم بھی اوائڈ کرے گی کہ اس وقت, اور ان کو وہ بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ ایم کیو ایم کو ظاہر ہے کسی نہ کسی کی سپورٹ کراچی میں, کسی اور کی سپورٹ, بالکل آئسولیشن میں تو جا نہیں سکتے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سندھی کانفرنس بھی ایک طرف, پیپلز پارٹی بھی ایک طرف. پر بات کی جائے, اگر آج نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی, بلاول بھٹو ان پارلیمنٹ, کیا ہونے جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ان کو تو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ نادان ہیں, سیاست میں کیسے آگے, پارلیمنٹ میں جائیں گے, کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے؟ بڑی دلچسپ, میرے خیال سے پیپلز پارٹی نے بڑا ایک موو کی ہے. اگر وہ ان کو لے کر آتے ہیں پارلیمنٹ میں, تو میں یہ سوچ رہا ہوں صرف کہ وہ بنیں گے قائد حزب اختلاف, اور قائد حزب اختلاف وہ ہوں گے اور قائد ایوان ہوں گے نواز شریف صاحب. یعنی نواز شریف صاحب, یعنی عجیب منظر, میں تو سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کیا بلاول صاحب سے مشورہ کیا کریں گے اور ان کے مشاورت سے چیئرمین نیب اور یہ ساری تقرریاں ہوا کریں گی. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ خورشید شاہ, دیکھیں نا خورشید شاہ صاحب کا تو پھر بھی ایک اسٹیچر تھا, یعنی بلاول صاحب کا بھی ہے, مگر اب دیکھیں نا عجیب صورتحال بن جائے گی. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی تھے تو چلیں 14 سال تھے. اب میاں صاحب کے اگر سامنے بلاول صاحب پہنچ جاتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ قومی اسمبلی کے اندر کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی, اور میاں صاحب کیا فیل کریں گے اس وقت. کافی دلچسپ صورتحال ہوگی, لیکن ڈاکٹر صاحب, اور اگر جا کے انہوں نے کسی دن بلاول صاحب نے اسی طرح وہ جیسے سندھ فیسٹیول میں کیا تو اور لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور یہ یوتھ کا آنا, اور بڑا پیپل پارٹی انٹیلیجنٹ, میرا خیال سے انٹیلیجنٹ پتہ کھیلا ہے. اور بلاول جو ہیں وہ پچھلے 2-3 مہینے میں کافی ایکٹیو ہوئے ہیں, بہت ایکٹیو. بالکل, وہ ہم نے دیکھا, آصفہ بھی ہوئی ہیں, بختاور بھی ہوئی ہیں, اور زرداری صاحب تھوڑا پیچھے گئے ہیں. لیکن یہ بہت انٹیلیجنٹ موو ہے, اور میرے خیال سے بلاول صاحب کو آ جانا چاہیے جیت کے اسمبلی میں, ذرا اچھی رونق لگے گی میاں صاحب کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آخر میں بات کرتے جاتے ہیں, کل بے نظیر بھٹو شہید کی برسی بھی آ رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی کل ہم بات کریں گے. طاہر القادری کا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے, صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے آنے والے چند دنوں میں. یہ بی بی کی شہادت کی بات اور طاہر القادری صاحب کے جلسے کے حوالے سے آپ نے بالکل آخر میں بات ہوئی ہے, ورنہ اس پہ تو کل انشاءاللہ نشست ہے تو میں اس میں تفصیل سے بات کروں گا. بہت کچھ ہے میرے پاس ان دونوں ٹاپکس پہ, لیکن کل تک اس کو رکھا جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اینڈ میں کوئی ریمارکس دینا چاہیں گے آپ؟ ذرا ایک تو شکریہ آپ کا بھی اور سب ناظرین کا بھی, اور جاتے جاتے میں وہی بات کہوں گا ناظرین سے بھی کہ اپنے دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.